Assalamu alaikum guys, myself Qadir Abdul Qadir. I'm from 10th batch 4th semester. Today I'm here to define my topic settlement of international dispute. So begin with the name of Allah who created me, created you and created all the creation. Then after I'm very thankful to my instructor Sir Nisar Ahmed who make me able to define this topic. So guys, I have told you that my topic is settlement of इंटरनेशनल डिस्प्यूट. सो पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट मतलब जो स्टेट के दरमियान तनाज़ात, लड़ाई झगड़े ये हो जाते हैं ना, इनको हल करना सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट कहलाता है. तो लेट्स पहले ये समझ लेते हैं कि डिस्प्यूट होता क्या है. इसके हम आगे मज़ीद जाते रहेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर होता जाएगा. तो डिस्प्यूट ये होता है कि किसी भी कानून के ख़िलाफ़ इख्तलाफ रखना या अपने मुफाद के लिए उस कानून को ना मानना, ये हमारा डिस्प्यूट कहलाता है. और इंटरनेशनल डिस्प्यूट ये होता है जब स्टेट के दरमियान आपस में इख्तलाफात पैदा हो जाएं, लड़ाई झगड़े तनाज़ात पैदा हो जाएं, तो ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट कहलाता है. अब डिस्प्यूट जो था वो एक स्टेट के अंदर कोई पार्टी भी कर सकती है, ठीक है, और एक स्टेट के अंदर भी डिस्प्यूट क्रिएट होता है. लेकिन इंटरनेशनल डिस्प्यूट जब दो स्टेट या दो से ज़्यादा स्टेट आपस में लड़ाई झगड़े या इख्तलाफात या तनाज़ात उनके दरमियान शुरू हो जाएं, तो ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट कहलाता है. अब इसकी दो तरह की काइंड है. नाउ कम टू वर्ड इस काइंड्स. एक है पॉलिटिकल काइंड, ठीक है, पॉलिटिकल डिस्प्यूट. दूसरी है लीगल डिस्प्यूट. अब ये क्या है मैं आपको बताता चलूँगा. पॉलिटिकल डिस्प्यूट वो होता है जो पॉलिटिशियन, जो एक स्टेट के पॉलिटिशियन जो हैं वो अपने मफादात के लिए दूसरे स्टेट के पॉलिटिशियन के साथ जो है वो डिस्प्यूट करते हैं, ये वो होता है. ये अक्सर औकात जो ज़्यादातर है वो इलीगल होता है, ठीक है, और कभी कभी कानूनी बेस पर भी होता है, वरना तो ये ज़्यादातर जो है कानून पर बेस नहीं करता. लेकिन लीगल जो होता है वो क्या होता है, वो स्टेट कानून को जो है लाजिम कानून है, इसमें कानून लाजिम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लीगली का मैं सिंपल ये बताना चाहूँगा कि कानून जो है ना, कानून यहाँ पर लाजिम हो जाता है. वो पॉलिटिशियन यहाँ पर कानून के ज़रिए फॉलो नहीं कर सकते थे, लेकिन लीगल में कानून मस्ट जो है वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा. आपको कानून को मद्देनज़र रख के आपका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा. यहाँ कानून लाजिम हो जाता है लीगल में कि आपको जो है हर चीज़ कानून के कवायद और कवानीन के मुताबिक करनी होगी, ठीक है. तो अब मैं इसके मेथड की तरफ आता हूँ. इसके दो मेथड है, ठीक है. तो एक है पैसिफिक और दूसरा है कंपल्सिव. तो मैं पैसिफिक की कैटेगरीज बताता हूँ कि पैसिफिक में किस तरह की कैटेगरीज आती जाती हैं. तो मतलब स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट कैटेगरी से, नेगोशिएशन. नेगोशिएशन क्या होता है कि जब स्टेट के दरमियान किसी भी दो या दो से ज़्यादा स्टेट के दरमियान आपस में डिस्प्यूट क्रिएट हो जाए, ठीक है, तो नेगोशिएशन के ज़रिए मतलब बातचीत के ज़रिए मसाइल को हल किया जाए. अब ये कैसे होता है कि जैसे फॉरेन मिनिस्टर हो गए या जो है मिलिट्री कमांडर हो गए, या इस तरह के, अब जब मिलिट्री के कोई इशू हैं तो वो मिलिट्री कमांडर हैं, ठीक है, वो दोनों कंट्रीज़ के, दोनों स्टेट के जाएंगे, बैठेंगे, टेबल टॉक होगी, बैठ के बातचीत होगी तो कोई सॉल्यूशन निकालेंगे. या फिर फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, ज़्यादातर तो इस मैटर के लिए फॉरेन मिनिस्टर यूज़ होते हैं. हमारे हर कंट्री के अपने अपने फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, वो बैठते हैं, टेबल टॉक होती है, बातचीत के ज़रिए अपने मसाइल हल करते हैं. तो यहाँ नेगोशिएशन से मुराद ये है कि बातचीत के ज़रिए, टेबल टॉक के ज़रिए मसाइल को हल किया जाता है. अब इसी में दूसरी तरफ आते हैं इंक्वायरी. इंक्वायरी क्या होता है? इंक्वायरी ये होता है कि जब दो स्टेट आपस में डिस्प्यूट मतलब अपने लड़ाई झगड़े तनाज़ात में ये मतलब वो ये साबित करें कि वो सही है, दूसरा स्टेट ये साबित करने लग जाए कि वो सही है. अब कोई भी ऐसा फैक्ट या कोई भी ऐसा मतलब जो है इवेंट हो जाए और उसमें मतलब दोनों स्टेट अपने आप को वो जो है सही साबित करें, तो फिर यहाँ पर एक इंक्वायरी की जाती है. फिर यहाँ पर एक टीम होती है, ठीक है,
وہ جو ہے انکوائری کرتی ہے. اس کی میں چھوٹی سی مثال ایسے دوں گا کہ کشمیر، اب کشمیر پاکستان کہہ رہا ہے میرا ہے اور انڈیا کہہ رہا ہے میرا ہے، ٹھیک ہے. اب اس پروسیس پہ کیا ہو سکتا ہے، اس پروسیس پہ یہ ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنلی جو ہے مطلب بین الاقوامی عدالت کی طرف سے جو ٹیم ہو وہ اس پر انکوائری کرے، کشمیر کے لوگوں وغیرہ ان کا جو بھی پروسیس ہے لیگلی طور پہ وہ ان کی انکوائری کرے، اور پھر اس کے بعد اس میٹر کو سولو کرے. اسی طرح جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی کنٹری کسی کنٹری پر اٹیک کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ دوسرا کنٹری اس کو مطلب جو ہے یو این کے پاس اپنی بات کو لے کے جاتا ہے کہ یہ ایشو ہے، یہ مطلب اس کنٹری نے اس پر اٹیک کیا، یہ وہ اب وہ ثابت کرتا ہے کہ میں نے نہیں کیا یہ وہ. تو یہاں پر بھی پھر انکوائری ایسے ہوتی ہے کہ ایک ٹیم ہوتی ہے، پھر وہ انکوائری کرتی ہے، پروف دیکھتی ہے، پھر اس کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جاتا ہے. اب آتے ہیں تھرڈ کی طرف. تھرڈ جو ہے وہ ہمارا ہے میڈیشن. میڈیشن کیا ہوتا ہے، جتنے بھی ڈسپیوٹ ہوتے ہیں نا ان میں تھرڈ پارٹی جو ہے، ایک تھرڈ پارٹی، اب دو اسٹیٹ کے درمیان ڈسپیوٹ ہے، لڑائی جھگڑا ہے، تنازعات ہے، اب اس میں جو ہے وہ تھرڈ پارٹی انوالو ہو گیا. اب تھرڈ پارٹی وہ اسٹیٹ بھی ہو سکتا ہے، ایک سنگل پرسن بھی ہو سکتا ہے، گروپ آف پرسن یا کوئی ایجنسی بھی ہو سکتی ہے. تو تھرڈ پارٹی جو ہے وہ آگے دونوں کے میٹرز کو دیکھتی ہے، دونوں کے میٹر پر نظر ثانی کرتی ہے اور قواعد اور قوانین کے مطابق ان کا حل نکالتی ہے. تو یہ ہوتا ہے میڈیشن. فورتھ کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں. فورتھ ہمارا یہ ہوتا ہے کونسلیشن. کونسلیشن میں سمپل ہمارا یہ کرتے ہیں جتنے بھی مطلب ڈسپیوٹ ہوتے ہیں ان کو قوانین کے مطابق حل کرنا. ان کو قانونی جو لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے جوڈیکل سسٹم میں جیسے لوگ ججز وغیرہ قانونی لوگ، وہ جو ہے ان کو حل کرتے ہیں. بین الاقوامی عدالت میں جو مطلب جو جوڈیشن ہے، ججز وغیرہ ہیں، یہ بیٹھ کے دونوں اسٹیٹ کے مسائل کو دیکھتے ہیں، ان پر نظر ثانی کرتے ہیں، پھر قواعد اور قوانین کے مطابق ان کا حل دیتے ہیں. یہ کہلاتا ہے ہمارا کونسلیشن سسٹم. اب آتے ہیں ہم لوگ نمبر 5 کی طرف، آربیٹریشن. آربیٹریشن سمپل یہ ہوتا ہے کہ آربیٹریشن کسی بھی ڈسپیوٹ کو کلیئر کرنے کے لیے ایک امپائر ہوتا ہے. امپائر جو ہے وہ لیگلی طور پر جو ہے وہ دونوں اسٹیٹ کے مسائل کو دیکھتا ہے، اور ایک امپائر جو ہے وہ اس کا حل نکالتا ہے. اب یہ کیسے ہوتا ہے کہ جیسے امپائر میں فار ایگزامپل اب ایک بندہ ہے، جیسے فورن منسٹر ہے یا کوئی مطلب پہلے کے دور میں جیسے زیادہ تر ہوتا تھا، کہ آج بھی شاید فالو ہو رہا ہے وہ سسٹم، لیکن بہت کم سسٹم فالو ہوتا ہے یہ، لیکن یہ ابھی بھی فالو ہو رہا ہے کسی نہ کسی سچویشن میں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک اسٹیٹ کو دوسرے اسٹیٹ سے جو مسائل ہیں، جو پرابلم ہیں، تو ان کا ایک بندہ جاتا ہے، پھر وہ ان کے مسائل مطلب جو ہے اسٹیٹ کا لیڈر ہے اس کے پاس رکھتا ہے، اس سے بات چیت کرتا ہے، اس سے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کوئی سولوشن نکالتا ہے. تو یہ جو سسٹم ہے اس طرح، یا ایک اسٹیٹ کا دوسرے اسٹیٹ کی طرف جاتا ہے، یا دوسرے اسٹیٹ ہے اس کے اسٹیٹ کی طرف آتا ہے، اس طریقے سے یہ مسائل حل ہوتا ہے. اس سسٹم کو کہتے ہیں آربیٹریشن. یہ بھی ایک میتھڈ ہے، ٹھیک ہے. اور نیکسٹ ہم لوگ آتے ہیں 6، ایڈجوڈیکیشن. بین الاقوامی عدالت جو ہے اس میں ان کے قوانین کو مطلب جو ہے ان کا حل کرتی ہے بین الاقوامی عدالت جو ہے. وہ یہاں پر وہ عدالت بین الاقوامی عدالت جو ہے نا ہمارا انٹرنیشنل لا، ٹھیک ہے، وہ دونوں اسٹیٹ کے لوگوں کو مطلب اسٹیٹ کے لوگوں کو جن کو آپس میں مسئلہ ہے، جیسے دو اسٹیٹ ہیں ان کو آپس میں کسی بات پہ مسئلہ ہے یا کوئی بھی ایشو ہے، تو وہ جو ہے دونوں اسٹیٹ کے جو لیڈرز ہیں اور فورن منسٹر ہیں یا ایسے جو آرمی کمانڈر وغیرہ ایسے مطلب جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جن بیس پہ وہ مطلب ہائی لیول کی بیس پہ وہ سمجھدار لوگوں ان کو جو ہے مطلب بلاتی ہے، دونوں اسٹیٹ کے لوگوں کو ان کو سامنے رکھتی ہے. پھر وہ جو ہے انٹرنیشنل لا، بین الاقوامی عدالت جو ہے وہ ان دونوں کے مطلب میٹر کو دیکھتی ہے، اور ایک بالکل کورٹ سسٹم کی طرح وہ جو ہے اس مسئلے کو قوانین کے مطابق ہی، قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مسئلے کا حل کرتی ہے. مزید آپ کو کمپلسیو کی جو ہے وہ ڈیفائن کرنے کے لیے میں اقصا کو مطلب اس ویڈیو میں چانس دوں گا کہ وہ آگے ڈیفائن کریں. تھینک یو. السلام علیکم ٹو آل آف یو. دس از اقصا منظور فرام انگلش ڈپارٹمنٹ بیچ 10 فور سیمسٹر. آج کی ہماری پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے سیٹلمنٹ آف انٹرنیشنل ڈسپیوٹس.
اس ٹاپک کے نام سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ جو انٹرنیشنلی اسٹیٹس کے درمیان جتنے بھی ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، جتنے بھی تضاد ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، ان کو حل کرنا. ٹھیک ہے. اب پہلی بات تو آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تضاد کیا ہوتا ہے. تضاد مطلب ڈسپیوٹ. ریاستوں کے درمیان کوئی بھی لڑائی جھگڑا قانونی طور پر یا کسی بھی حقیقت کے خلاف کوئی فیکٹ ہے وہ یا کوئی لیگل لا ہے اس کے خلاف کوئی کانفلکٹ رکھتی ہیں اسٹیٹس آپس میں اور اپنے مفاد کے اوپر لڑتی ہیں تو وہ ہوتا ہے انٹرنیشنل ڈسپیوٹ. اس میں آپ کو قدیر نے بتایا کہ پیسیفک میتھڈ کیا ہوتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں گی کمپلسو میتھڈ کیا ہوتا ہے. پہلی بات تو ڈسپیوٹس کو حل کرنا لازمی ہوتا ہے. پیسیفک کا مطلب تھا کہ کتنی بھی اسٹیٹس کے درمیان جھگڑے ہوں، تضاد وغیرہ ہوں، ان کو پیسفلی ہم حل کر لیں. ان معاملات کو بالکل آرام کے ساتھ بات چیت کر کے ان کو حل کر لیا جائے. اور کمپلسو کا مطلب ہے کہ جتنے بھی معاملات ہیں اگر وہ پیسیفک سے حل نہیں ہوتے تو ان کے لیے یہاں پہ جنگ شروع ہو جاتی ہے. مطلب آپس میں اسٹیٹس ایک دوسرے کو ٹونٹ کرتی ہیں، ایک دوسرے کو فورس کرتی ہیں کہ معاملات حل کیے جائیں. ایک دوسرے کے اوپر فورس اس طریقے سے کرتی ہیں کہ ایک اسٹیٹ چاہتی ہے کہ ہماری بات مان لی جائے، دوسری چاہتی ہے کہ ہماری بات مان لی جائے. اس میں کیا ہوتا ہے، کمپلسو مینس کے کچھ پوائنٹس ہیں. پہلا پوائنٹ ہے کمپلینس. اچھا، کمپلینس میں کیا ہوتا ہے کہ اسٹیٹس آپس میں ایک دوسرے کو کمپلینس کرتی ہیں. کس طریقے سے کمپلینس کرتی ہیں؟ ایک اسٹیٹ کے کمانڈر، کور کمانڈرز وہ دوسری اسٹیٹ کے کمانڈر سے، فورس کے کمانڈر، آرمی کے کمانڈرز وغیرہ سے ملتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کی اسٹیٹ کی طرف سے ہمیں یہ شکایت ہے اور آپ کی اسٹیٹ کی طرف سے ہمیں یہ شکایت ہے. وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ دونوں اسٹیٹس کے درمیان بات جنگ تک نہ جائے اور یہیں پہ معاملات حل ہو جائیں. اس کے بعد اس کا دوسرا پوائنٹ ہے ریٹورشن. ریٹورشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جوابی کارروائی. اس سے ہم کہہ سکتے ہیں ٹیٹ فور ٹیٹ. اچھا، اس میں ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی اسٹیٹ اگر کسی دوسری اسٹیٹ پر ایک چھوٹا سا حملہ کر دیتی ہے، سپوز دستی بم مار دیا، اس کی ایمبیسی بند کروا دیتی ہے، کوئی لا توڑ دیتی ہے، ڈپلومیٹک لا توڑ دیتی ہے، تو اس کی جوابی کارروائی میں دوسری اسٹیٹ بھی یہی سب کرے. ایک اسٹیٹ نے اگر یہ سب کیا، اس نے لا توڑا، اس نے حملہ کیا، تو دوسری اسٹیٹ بھی یہی کرے گی، وہ بھی لا توڑے گی، وہ حملہ کرے گی، وہ بھی ایمبیسی بند کروا دے گی. تو یہ ہو جاتا ہے ریٹورشن. مطلب جیسا آپ نے کیا ویسا آپ کے ساتھ ہو گیا. ایک اسٹیٹ جیسا کرتی ہے ویسے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس کا تھرڈ پوائنٹ ہے ریپریزل. ریپریزل میں کیا ہوتا ہے کہ دو اسٹیٹس آپس میں اگر معاملات حل نہیں کر پا رہی، ان کے درمیان ڈسپیوٹس ہیں اور وہ سیٹل نہیں ہو رہے، تو اس کے لیے کوئی ایک اسٹیٹ کوئی انلیگل قدم اٹھا لیتی ہے، کوئی ایسا کام کرتی ہے ڈسپیوٹ کو حل کرنے کے لیے جو کہ انلیگل ہو. لیکن وہ کرتی کیوں ہے؟ سیلف ڈیفینس میں. کوئی اسٹیٹ کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی ہے اور وہ اپنے سیلف ڈیفینس میں کوئی ایسا قدم اٹھاتی ہے جو کہ انلیگل ہو، اس حالات کے مطابق اگر وہ کام کر رہی ہے تو وہ جائز ہوگا، لیکن بعد میں وہ کام جائز نہیں ہے کیونکہ انٹرنیشنل لا اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. مطلب کوئی ایسا قانون کے خلاف کام کرنا سیلف ڈیفینس کے لیے جو کہ اس وقت ضروری ہو اسٹیٹ کا. اس کے بعد ہے ہاسٹائل ایمبارگو. ہاسٹائل ایمبارگو میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی دو اسٹیٹس کے درمیان اگر جنگ چل رہی ہے یا تضاد ہے یا کوئی بھی ڈسپیوٹ، کوئی ایسا معاملات جو حل نہیں ہو رہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے سامنے والے اسٹیٹ کی اکانومی گرا دیتے ہیں، ان کا امپورٹ ایکسپورٹ بند کروا دیتے ہیں، پورٹ سے آنا جانا بند کر، مطلب پوری تجارت بند کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے دوسری اسٹیٹ کو نقصان پہنچتا ہے. تو یہ ہاسٹائل ایمبارگو کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ کی جتنے بھی پورٹس وغیرہ ہوتے ہیں، ان کی جو امپورٹ ہوتی ہے، ان کی ایکسپورٹ ہوتی ہے، وہ بند کروا دینا، ان کی تجارت وغیرہ سب کچھ عارضی طور پر بند کروا دیتے ہیں. اس کے بعد اس کا ففتھ پوائنٹ ہے بلاکیڈ. بلاکیڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے، چاروں طرف سے ان کو بلاک کر دیتی ہے. مطلب وہی بات کہ ان کی تجارت، ان کے کاروبار، ان کی آمد و رفت، ہر چیز مکمل طور پر بند کر دیتی ہے. کب تک کے لیے؟ جب تک کہ ان کا وہ جو ڈسپیوٹ ہوتا ہے آپس میں وہ حل نہیں ہو جاتا. عارضی طور پر کرتی ہے لیکن ہوتا چاروں طرف سے اس ملک کو گھیر لیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، پابندی لگ جاتی ہے اس کی طرف. سپوز اگر پاکستان میں کوئی سامان ایسا ہے جو یہاں سے جاتا ہے ٹرکی یا افغانستان اور ہمارے افغانستان سے تعلقات اچھے نہیں ہیں، تو ہم نے وہاں پہ لگا دی پابندی، ہم نے اپنے بارڈر بند کر دیے. تو کوئی بھی سامان ایسا جو کسی دوسرے ملک سے آتا ہے وہ افغانستان تک جا ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اس سے جنگ کے تبادلے چل رہے ہیں. جب تک وہ حل نہیں ہو جاتے، جب تک وہ ڈسپیوٹس حل نہیں ہو جاتے، وہ بلاکیڈ ان کے اوپر لگا رہے گا. اس کے بعد 6th ہیڈنگ ہے انٹرونشن.
انٹرونشن کے نام سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ انٹرپشن کی بات ہو رہی ہے، مطلب دو اسٹیٹس کے درمیان اگر معاملات یا ڈسپیوٹس وغیرہ ہم کہہ سکتے ہیں حل نہیں ہو رہے، ان کی باتیں، ان کے جھگڑے کافی آگے تک چل گئے ہیں، تو ان معاملات کو حل کرنے کے لیے کوئی تھرڈ پارٹی آتی ہے اور ان کے وہ معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو ہم اسے کہیں گے انٹرونشن۔ جو وہ تھے پروفیسر اوپنہم، انہوں نے اس کے اوپر کہا تھا کہ ڈائریکشنلی کسی بھی معاملات کو حل کرنے کے لیے ایک تھرڈ پارٹی کا آنا اور وہ سارے کنڈیشنز کو الٹر کرنا اور جو چیز جیسی ہے اس کو ویسے ہی مینٹین کرنا، تاکہ معاملات جنگ کی طرف نہ جائیں، اس لیے کوئی تھرڈ پارٹی آتی ہے اور دونوں اسٹیٹس کے درمیان صلح کرواتی ہے۔ پھر بھی اگر نمبر 7 پوائنٹ ہے وار، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی ڈسپیوٹس وغیرہ اسٹیٹس کے درمیان کمپلسو مینس پہ یا پھر پیسیفک مینس کے تھرو کسی بھی طریقے سے حل نہیں ہو رہے ہوتے، تو دونوں اسٹیٹس کیا چوز کر لیتی ہیں؟ وار۔ وہ لوگ جنگ کرنا شروع کرتے ہیں دونوں اسٹیٹس کے درمیان۔ جب جنگ شروع ہوتی ہے تو دونوں کا یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے اوپر مسلط ہو جانا ہے، تو وہ جب وار کا سہارا لیتے ہیں، وار اس کا لاسٹ آپشن ہے، اس لیے اسٹیٹس کوشش کرتی ہیں، انٹرنیشنلی بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اسٹیٹس کوشش کریں کہ اپنے معاملات کو پیسیفک مینس کے مطابق حل کر لیں، کیونکہ وار ایک مطلب نقصان دہ چیز ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ۔